सियालकोट ले चलते हैं। मुस्लिम लीग नून का वर्कर्स कन्वेंशन जारी है। शहबाज शरीफ खिताब कर रहे हैं। इस तरह की फाश गलतियां और पाकिस्तान की मईशत की बर्बादी जो इनके हाथों से हो रही है, आज आसमां भी रो रहा है। आप यकीन करें कि यहां पर बैठे होंगे और ज़ाहिर के ज़मीर के मुताबिक 2018 में इस मजमे में बाज लोगों ने क्यों नहीं, उनका हक है कि शायद इसलिए वोट दिया होगा पीटीआई को कि एक सही तब्दीली आ जाएगी। और किस तरह दिन रात रास्ते मदीना का नाम लिया जाता रहा इन 3.25 सालों में। तो बताएं कि रास्ते मदीना में कोई भूखा सोता था? बताओ मुझे, रास्ते मदीना में कोई भूखा सो सकता था? रास्ते मदीना में कोई नाइंसाफी हो सकती थी? रास्ते मदीना में इस तरह की महंगाई से लोग बेहाल हो सकते थे? दिन रात आप रास्ते मदीना का नाम लेते हैं और अमल उसके 100% उसके खिलाफ। तो फिर क्यों नहीं कि इन कंटोनमेंट बोर्ड में अवाम ने भरपूर आपके खिलाफ यकजुबान वोट दिया है और आपने गवर्नर हाउस आके मीटिंग्स की कि मुझे ये इलेक्शन मुझे जीतना है, उसके लिए जो कुछ भी आईबी कर सकती है और जो कुछ भी पंजाब हुकूमत कर सकती है वो करे। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, आज 3.25 साल बाद लोग मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ की हुकूमत को इसलिए याद करते हैं कि अस्पतालों में दवाइयां मुफ्त मिलती थी। अस्पतालों में दवाइयां मुफ्त मिलती थी। अस्पतालों में सीटी स्कैन मुफ्त होते थे और आला किस्म की दवाइयां मिलती थी। अस्पतालों में इलाज डायलिसिस फ्री होता था और कौम के लाखों बच्चों और बच्चियों को उनकी आला तालीमी काबिलियत की बिना पर लैपटॉप फ्री मिलते थे इनाम के तौर पर। और ये कहते थे उस वक्त कि शहबाज शरीफ लैपटॉप दे रहा है ये रिश्वत के तौर पर। तो मैंने उसको कहा था कि मैं इनको बच्चों को, जो किसी यतीम की बच्ची है, किसी कारोबारी की बेटी है या किसी तांगेबान का बेटा है, अगर वो मेहनत करता है उसके हाथ में अगर मैं लैपटॉप ना दूं तो क्या मैं उनको क्लाशनकोव दूं या उनको मैं कोई खुदा ना खास्ता किसी और तरफ लगा दूं? आज क्या पता था कि कोविड आने वाला है। आज कोविड आया तो उन्हीं लैपटॉप्स के जरिए बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। आज कोविड आया तो उन्हीं लैपटॉप के जरिए मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, मैं लंबी बात नहीं दोहराना चाहता। मैंने कई गलती से कह दिया और मेरी जल्दबाजी की आदत है, मैं मानता हूं इस बात को। मगर जल्दबाजी किस बात के लिए? कि पाकिस्तान की कौम की हालत बदल जाए। यहां पर गरीब, बेरोजगार, यतीम के ऊपर ये कौम दस्ते शपथ रखे और हजरत कायदे आजम ने अजीम तहरीक के जरिए और कुर्बानियों के जरिए जो मुल्क बनाया था, खुदादाद मुल्क पाकिस्तान, वहां पर अल्लाह की हाकमियत हो और हर एक को उसका हक मिले। ये किस तरह हो सकता है कि 74 साल बाद भी हम एटमी ताकत होने के बावजूद भी अभी किसको लिए फिरते हैं? जो शख्स ये कहता था कि अगर डॉलर के मुकाबले में एक रुपया गिर जाए तो वो वजीर आजम करप्ट है। जो शख्स ये कहता था कि अगर बिजली के बिलों में इजाफा हो जाए तो वो वजीर आजम करप्ट है, तो आज तो रुपया डॉलर के मुकाबले में 170 रुपये पे पहुंच गया। आज बिजली के बिलों में आज और कल भी पेट्रोल बम चला और बिजली का बम चला। तो फिर करप्ट कौन है? मैं इस बहस में जाए बगैर ये कहना चाहता हूं कि ये धोखा और फ्रॉड था जो आपके साथ 2018 में इस नियाजी ने आपसे किया था और झूठे वादे किए थे कि 300 अरब डॉलर मैं बाहर से लेके आऊंगा और उसके एक साथी ने कहा कि 100 अरब डॉलर IMF के मुंह पे मारेंगे और 100 अरब डॉलर पता नहीं किसके मुंह पे मारेंगे। और मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, आज दिन रात हम
IMF سے ہم قرضے مانگ رہے ہیں, دن رات نوٹ چھاپ رہے ہیں, کہاں 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کیا, کہاں 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا. ایک نوکری تو دینے کی بات دور کی ہے, آج 50 لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں. اور گھروں کی بات کر لیں تو بھی ایک گھر کے اوپر ایک اینٹ تک نہیں رکھی. آج یقین کر لیں کہ ایک 6 افراد کے گھرانے کے لیے زندگی ان کے اوپر تنگ ہو چکی ہے, جینا مشکل ہو چکا ہے, جسم کو برقرار رکھنا مشکل ہو چکا ہے. 30-40 ہزار روپے میں تو جناب آپ کا ایک وقت کی روٹی پوری نہیں ہوتی. کہاں سے بجلی کا بل آئے گا, بیمار ماں کی دوائی کہاں سے آئے گی, اور وہ سلیپر اور ایک بنیان اور پاجامہ اور قمیض کہاں سے آئے گی. یہ حالت ہو چکی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے بزرگوں, بھائی اور بہنوں, آپ کو آج ان کے خلاف جنگ کرنا ہوگی. آپ کو مہنگائی کے خلاف جنگ کرنا ہوگی. آپ کو ان کی کرپشن کے خلاف جنگ کرنا ہوگی. ہمارے ساتھ انہوں نے جو جنگ کی ہے اس کی رویداد خواجہ سعد رفیق نے اور دوسرے ساتھیوں نے بتا دی. خواجہ آصف صاحب ان کی جب جیل یاترا ہوئی تو میں بھی اس وقت وہاں پر ان کا ساتھی تھا, ان کا انتظار کر رہا تھا, دعائیں مانگ رہا تھا کہ یہ جیل نہ آئیں. لیکن شکر ہے کہ وہ ان دنوں آئے جب میں وہاں پر تھا. شدید سردی تھی اور ان کو میں بالکل آپ کو بلا خوف تردید بتانا چاہتا ہوں. پہلی رات حکم آیا اوپر سے اسلام آباد سے کہ خواجہ آصف کو شدید سردی. کس مہینے میں آپ آئے تھے؟ دسمبر میں آئے صاحب. خواجہ صاحب جیل نے تھوڑی سی ان کی یادداشت بڑھا دی ہے. یہ دسمبر میں آئے تھے, ضد کر رہے تھے کہ جنوری میں. میں نے کہا نہیں, میں دسمبر میں وہیں تھا, آپ دسمبر میں آئے وہاں پہ. تو شدید سردی تھی. حکم آیا کہ ان کو زمین پہ سلانا ہے. زمین پر کوئی گدا ودا نہیں دینا اور کوئی ہیٹر نہیں دینا. اب یہ سن لیں بات, یہ کوئی میں رام کہانی نہیں سنا رہا, میں اس کا خود گواہ ہوں. میرے پاس رات کو یہ مجھے اطلاع ملی کہ خواجہ صاحب کو جناب انہوں نے کہا کہ ہیٹر نہیں دینا. چونکہ میرے کمر میں تکلیف ہے تو میں نے اللہ کا نظام میں نے 2 بوتلیں رکھی ہوئی تھی وہ ربڑ کی, جس میں گرم پانی ڈالتے ہیں. یاد پتہ ہے نا آپ کو, وہ بوڑھے بزرگ, میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں, تو وہ اپنے کمر میں رکھ لیتے ہیں رات کو سوتے وقت. میرے پاس 2 تھے تو میں نے کہا کہ یار اس میں گرم پانی اور ڈالو اور خواجہ صاحب کو کہیں طرف پہنچا دو. اللہ بھلا کر اس آدمی کا. خواجہ صاحب کو وہ بوتل گرم پانی کی پہنچی. اس طرح انہوں نے رات بسر کی. یہ اس طرح کا ظلم اور چیرہ دستی اس حکومت نے کی. کاش اتنی کاوشیں یہ مہنگائی کے خلاف کرتی, بے روزگاری کے خلاف کرتی, اس ملک میں بھوک ننگ کے خلاف کرتی, اس ملک کے اندر پیداوار کے حق میں کرتی, تو شاید کچھ لوگ ان کو دعائیں دیتے. یہی وجہ ہے کہ آج کنٹونمنٹ میں وہیں پر ان کا قبرستان نکال دیا. اور اگلا الیکشن انشاءاللہ اور اگلا الیکشن اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اگلا الیکشن آپ کا ہوگا انشاءاللہ. اگلا الیکشن نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون پورے پاکستان میں میدان مارے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے لیے ہمارا مطالبہ جائز نہیں بلکہ پرزور مطالبہ ہے. مطالبہ نہیں, یہ قوم کا حق ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر کرنے ہوں گے. اس مرتبہ کوئی جھرلو کو برداشت نہیں کرے گا. اس مرتبہ کوئی سلیکٹڈ کو برداشت نہیں کرے گا. یہ بلے باز اگر ہے تو جا کے میدان میں بلے بازوں کو بلہ چلانا سکھائے. چھوڑے اسلام آباد کے اس پرائم منسٹر ہاؤس کو کہ اپنی جو تھوڑی بہت آپ نے اپنی عزت بنائی تھی اس کو بھی مٹی میں رول دیا آپ نے. اور آپ نے وہ کام کیے جو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. اور پھر کہتے ہیں کہ میں ایک آنےسٹ وزیر اعظم ہوں. آج جائیں پوچھے قوم سے پنجاب کے میدانوں میں, مہران کی وادیوں میں, بلوچستان میں اور KPK میں کہ کس طور پر زندگی بسر کر رہے ہیں. میں کوئی یہاں پر بڑی بات نہیں کرنا چاہتا. اللہ سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے.
ابھی میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ میں واقعتاً عادتاً جلد باز ہوں. میں نے کہہ دیا اپنی وہ آئی میں کہ انشاءاللہ ہم بجلی کے اندھیرے 6 مہینے میں ختم کر دیں گے. جب 6 مہینے گزر گئے تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا. وہ بات درست ہے. تو مخاطبوں نے کہا کہ یہ دیکھو شہباز شریف کہہ رہا کہتا میرا نام بدل دینا. ابھی نام بدلے. مگر اس مالک کا کرم ہے میرے بزرگوں بھائیوں اور بہنوں کہ وہ پھر نواز شریف کی قیادت میں رب تعالیٰ نے ہمیں ہمت دی, ہمیں توفیق عطا کی کہ 4 سالوں میں 11,000 میگا واٹ بجلی لگا کر اندھیرے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیے. اسی طریقے سے اگر ہمیں موقع ملا ہوتا, بڑی بات نہیں کرتا. یہاں پر بڑے ایکسپرٹس بیٹھے ہیں, احسن اقبال ہیں, سعد رفیق ریلوے کے منسٹر رہے, خایا صاحب واٹر اینڈ پارک کے منسٹر رہے, اور کچھ دوست یہاں پر موجود نہیں, پنجاب کے رانا ثناء اللہ تھے میرے ساتھی, اور بھی یہاں پر بیٹھے ہیں جنہوں نے بڑی خدمات انجام دی ہیں. میں آپ کو بلا خوف تردید کہتا ہوں کہ اگر یہ موقع, یہ دور جو گزر رہا ہے, یہ اگر پی ایم ایل این کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اگر وہ دیتا اور نواز شریف کی قیادت میں یہ ملک چوتھی بار, تو میں آپ کو بلا خوف تردید کہتا ہوں کہ یہ ملک راکٹ کی طرح اوپر جا رہا ہوتا, صنعتوں کی چمنیوں سے دھواں نکل رہا ہوتا, لاکھوں لوگوں کو روزگار مل رہا ہوتا, بے روزگاری کے خاتمے کے لیے دن رات کام ہو رہا ہوتا, ہسپتالوں میں مریضوں کے لیے اور سہولتیں مہیا ہوتی, ان کے لیے بہترین علاج ہوتا. میں بڑی بات نہیں کرتا. ڈینگی آئی تو آپ جانتے ہیں کہ ڈینگی سے کس طرح ہم لڑے. یہ کووڈ آیا تھا, یہ کوئی میں کسی کو الزام نہیں دے رہا. کووڈ ایک آیا, ایک آفت تھی اور ہے, لیکن ہم لڑ مر جاتے ہیں, کووڈ کا مقابلہ کرتے ہیں اور اس کو ہم کنٹرول کرتے ہیں بالکل. لیکن ان کو توفیق نہیں ہوئی کہ دوائیاں خرید سکیں. یہ اپنی عطیات کے اوپر لگے رہے کہ عطیات آئیں, چائنا سے آئیں, فلاں سے آئیں, اور پیسہ جو ہے اے ٹی ایم مشینیں بناتی رہیں, اربوں روپے کھائے جاتے رہیں, اور یہ ریاست مدینہ کی بات کرتے رہیں. میرے بزرگوں بھائیوں اور بہنوں, اب مزید انتظار نہیں کیا جا سکتا. ہمیں کھڑا ہونا ہوگا. اس مہنگائی کے خلاف ہمیں جنگ لڑنی ہوگی, اس کرپٹ حکومت کے خلاف ہمیں جنگ لڑنی ہوگی. اور ہمارا مطالبہ ہے عدلیہ سے, تمام آئینی اداروں سے, عدلیہ ہو چاہے مقننہ ہو, چاہے انتظامیہ ہو, چاہے الیکشن کمیشن ہو, چاہے کوئی اور ادارہ ہو, کہ ہر صورت اس ملک کو شفاف الیکشن چاہیے, قانون کی حکمرانی چاہیے, سویلین سپریمیسی چاہیے. اگر یہ قوم کو اگر یہ بات ملتی ہے تو میری مفاہمت تو پھر یہی, اور کیا میری مفاہمت ہے؟ اور بھائی میں نے اگر مفاہمت کی بات تو کی ہے, تو جو اغیار جو اس کا مطلب نکالتے ہیں کہ مجھے اس کے بدلے میں لڈو ملے یا پیڑے ملے یا سیال کوٹ کی کیا ہوتی ہے وہ چم ملی مجھے سیال کوٹ کی, کلا کند, خدا یار کلا کند گانو دل کر دیا جوڑا. تو اگر یہ ہوتا ہے تو پوری مسلم لیگ نون الحمدللہ مل کر کام کرے گی. لیکن اگر شفاف الیکشن نہیں ملتے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہوگا کہ شفاف الیکشن کے لیے ہر قانونی اور سیاسی سہارا ہم لیں. یہ ہمارا حق ہے, قوم کا حق ہے. میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں, میں آخر میں خواجہ محمد آصف صاحب کو ایک مرتبہ پھر اپنی طرف سے اور میاں نواز شریف کی طرف سے مبارکباد دیتا ہوں. اور جس ہمت سے انہوں نے جیل تو سب نے ہمت سے کاٹی ہے, مگر انہوں نے جس ہمت سے جیل کاٹی ہے, میں ان کو اور آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یہاں پر جناب جو تشریف رکھتے ہیں, جناب عمر شیخ صاحب, جناب عمر راٹھور صاحب, جناب عاطف منیر صاحب, یہ ان کے لیے تالی لگائیں جو جیتے ہیں یہ الیکشن, ان کو بہت بہت مبارکباد. اور ان کے تمام ساتھیوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ پریزیڈنٹ, ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور میرے بزرگوں بھائیوں, آخری بات اس شعر سے,
یہ تالیاں لگائیں نا ذرا زور سے. تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے. اور نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے. پاکستان پاکستان قائد اعظم نواز شریف. سیالکوٹ میں مسلم لیگ نون کا ورکرز کنونشن جاری ہے اور شہباز شریف ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ کیا ریاست مدینہ میں کوئی بھوکا سو سکتا ہے. شہباز شریف نے مزید کہا کیا ریاست مدینہ میں کوئی ناانصافی ہو سکتی ہے. 3 سال میں مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی ہے. پہلے چینی برآمد کی اور پھر واپس درآمد کی گئی. آج روپیہ گر رہا ہے، بجلی اور پیٹرول پمپ گر رہے ہیں. یہاں وقت تو ایک بریک کا، آپ دیکھتے رہیے آج